अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सेशन की शुरुआत हम सूरह माइदा की आयत नंबर 2 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ऐ ईमान ला चुके लोगो, अल्लाह के शायर और हुर्मत वाले महीने और कुर्बानी वाले जानवर और पट्टे लगे जानवर और हुर्मत वाले घर की तरफ जा रहे लोगों की जो अपने आप अपने रब की जानिब से मिलने वाले फजल और रज़ा के मुतलाशी हैं, बेहुरमती न करो। और जब तुम हदूद हरम से निकल जाओ तो तुम शिकार कर सकते हो और किसी कौम से इस वजह से गुस्सा कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें ज़्यादती पर आमादा न करे। और तुम लोग नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी में एक दूसरे की मदद ना करो और अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इसी आयत का हिंदी ट्रांसलेशन ये है सामने। यहाँ पे इस आयत में ज़ाहिरी तौर पर तीन चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो जब किसी की अज़मत का एतराफ़ होता है तो उससे मुतालिक तमाम चीज़ों का एहतराम और इकराम और रिस्पेक्ट हमारे दिलों में होना चाहिए। ये एक लाज़मी चीज़ है। अब हम अगर ये दावा करते हैं कि अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं, तो उसने सिर्फ यहाँ सिर्फ एक मिसाल दी है, बतौर मिसाल ही हम इसे समझेंगे। जिस चीज़ों को उसने बड़ा मोहतरम बताया है, रिस्पेक्टेबल बताया है, कुछ उसकी निशानियाँ हैं, तो गोया कि अल्लाह की पूरी कायनात अल्लाह की निशानी है, जो उसके हुदूद हैं उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और अल्लाह का एहतराम भी इसमें भी है कि उसके जो चीज़ें हैं, अवामिर हैं, नवाही हैं, जो उससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, उनका भी रिस्पेक्ट किया जाए। इसके बाद ये तो एक बड़ी ये भी एक अहम चीज़ है। इसके बाद एक और अहम चीज़ है, कुछ लोग ऐसे भी हो चुके, एक वाक़या है जिसकी तरफ इसमें इशारा है कि मस्जिद हराम से रोक दिया गया, या इससे उस पास्ट को इससे हटा के प्रेजेंट से अगर जोड़ा जाए कि किसी अजीमुश्शान इबादत में अगर कोई रुकावट बनता है और उसकी वजह से अगर हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, तो उस नाराज़गी की बुनियाद पे हम कहीं ज़्यादती करने वाले ना बन जाएं, इस बात से हमें रोका गया है। क्योंकि आयतें, ज़ाहिर सी बात है, जिस वक्त में नुज़ूल हो रहा था वो कोई ना कोई वजह थी वहाँ पे, लेकिन अभी अभी हमें सरदस्त अपने हाल से, अपने प्रेजेंट से उसको जोड़ने की ज़रूरत है कि हम कोई बहुत ही नेकी का काम करने जा रहे हैं और कोई शख्स उसमें रुकावट बनता है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आती रहती हैं, और उस रुकावट की वजह से हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो उस नाराज़गी की बुनियाद पे कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे ज़्यादती कर बैठें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी आयत है जिस पे अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर दिन में कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिसमें हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों में रुकावट बनते हुए देखते हैं। वो अच्छाई की शक्ल कुछ भी हो सकती है। यहाँ एक शक्ल बयान की गई है कि मस्जिद हराम से रोका गया, लेकिन अच्छाई की शक्लें बहुत सी हो सकती हैं। तो उसमें उस अच्छाई से रोकने की वजह से हमें नाराज़गी हो गई, उस नाराज़गी की वजह से कहीं हम ज़्यादती ना कर लें। ये हमें बहुत ही अपने आप में हर वक्त अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। अब इसके बाद का एक दूसरा पहलू ये है कि अच्छाइयों में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ कोई भी इसमें एहतियाती पहलू अलग से नहीं बताया गया कि ये कंडीशन हो, ये हो, ये हो। अच्छाइयों में इंसानों के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और बुराइयों में मदद नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही साफ अल्फाज हैं। अब आप अच्छाइयों की फहरिस्त बनाते चले जाइए और बुराइयों की फहरिस्त बनाते चले जाइए। अब आप देखिए, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम अपने ताल्लुकात निभाने के लिए, अपने जो वक्ती फ़वाइद के हुसूल के लिए हम बुराइयों में इंसानों का साथ देते हैं, और कई मरतबा अच्छाइयों में हम रुकावट भी बन जाते हैं। साथ देने के बजाय हम उसके ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहम आयत है और इसका एक एक जुज़, तीनों ही बातें बड़ी अहम हैं, जिससे हमारी इंसानी ज़िंदगी में, हमारा क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्रोच होना चाहिए, वो बात बयान की जा रही है। फिर उसके बाद में एक चीज़ ये भी है, कई मरतबा हमारे ज़हन में आता है किसी ने ज़्यादती की, अच्छे काम से रुकावट बन गया, तो हमें अब क्या करना चाहिए? उस सूरत में ये ज़हन में रखना चाहिए, वत्तकुल्लाह, अल्लाह के मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लाह हिसाब करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, डे ऑफ जजमेंट का वही मालिक है, वही मुहासिब है, वही सही हिसाब करने वाला है। इसलिए
ہمیں اپنے حصے کا عمل کرتے رہنا چاہیے، باقی وہ اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بے شک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اعمال غلط ہیں کسی کے، تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لہٰذا مجھے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اتنا کرنا ہے کسی کی وجہ سے ہم زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں، کسی کے غلط عمل کی وجہ زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں، اور برائیوں میں ساتھ دینے والے نہ بن جائیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اور انصاف اور عدل کو قائم کرنے والا بننا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں، اچھائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرنے والا ہمیں بننا چاہیے۔ بہت اہم اور بہت ہی وضاحت کی چیزیں ہیں اس ایک آیت میں۔ شاعر کی بات میں یہ عرض کروں کہ جو چیز بطور علامت یا پہچاننے کے لیے استعمال ہو اس کو شعارن کہتے ہیں، جس کا پلورل شاعر ہے یہاں پہ جو آیا ہے۔ تو یہاں پہ بیت اللہ یا مسجد حرام وہ بھی اللہ کے شاعر میں گنا جاتا ہے، جس کی بے حرمتی نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وضاحت آگے چل کے تھوڑی سی میں لوں گا۔ حرمت والے مہینے یعنی جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی، یعنی ٹوٹل امن کی کیفیت رہے گی۔ جو 4 مہینے امن کے اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیے، یہ اس چیز کو انشور کر دیتا ہے کہ سال کے 12 مہینے، جس کو خود قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینوں میں تو بالکل کسی طرح کا جھگڑا، جنگ و جدال، فساد بالکل ممانعت کر دی گئی ہے۔ چھوٹ یا ایکسیپشن یہ دی گئی ہے کہ ان دنوں میں یا حرمت کے مہینوں بھی کوئی تم پہ اگر حملہ کر دے، ایگریشن ہو جائے، تو پھر پوری طاقت سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو، لیکن تمہیں نہیں کرنا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو امن کو انشور کرنے کی اپروچ قرآن ہمیں شروع سے دیتا ہے، اور یہ امن جو ہے یہ نہ صرف انسان کے بلکہ تمام جانداروں کی زندگیوں کی ضمانت اور انشور کرنے کا، کیونکہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حرم کہا تو حرم جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے، جس کے اندر کسی بھی جاندار کو حلال کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اب آج انوائرمنٹل کنسرنس کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو پروٹیکٹڈ زونز بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت قائم کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ حج بیت اللہ کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب اتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشنز نہیں تھیں، تو اس حرم کی حدود میں آنے کے بعد، یعنی اس شہر کو پہنچنے کے بعد، لوگ اپنے کھانے کے لیے اگر وہیں کے جانوروں کو ہلاک کرنے لگتے تو وہاں کی پوری اینیمل لائف ختم ہو جاتی۔ اینیمل لائف ختم ہوتی، پلانٹ لائف ختم ہو جاتی، یعنی ٹوٹلی بیرن ایریا ہو جاتا۔ اس کو انشور کر دیا گیا کہ حرم کی باؤنڈریز میں کسی جانور کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سمندری جانور کے شکار کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ یہ کیفیت سمندر کے جانور کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ سمندر جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہے، اور اس میں جانوروں کا سفر کرنا نسبتاً آسان اور تیز ہوتا ہے۔ تو یہ جو پروٹیکشن ہے، تو اب حرم کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نشان یا علامت کے طور پہ، اس کی بے حرمتی کیا ہوگی کہ یقیناً اگر وہاں ہم شکار کریں، زمینی جانوروں کا شکار کریں۔ دوسری یہ کہ اس جگہ کو قرآن میں، پیچھے ہم اپنے سیشن میں ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کے جمع ہونے کی، امن کی اور انسانیت کی ہدایت کی جگہ بتایا گیا ہے۔ تو وہاں جمع ہونے والے جو ہیں وہ نہ صرف یہ خود پرامن رہیں گے، بلکہ پوری دنیا میں امن کے قائم کرنے کے لیے کیا ایفرٹس ہو سکتی ہیں، اس پہ گفتگو ہو، آپس میں بات چیت ہو۔ اس اجتماع کا یہ فائدہ بھی لیا جانا چاہیے۔
دوسری بات کہ انسانیت کی ہدایت کا کیا نظم ہو، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ جینے کا دیا ہے، جو لائف اسٹائل دیا ہے اسلام کی شکل میں، اس کو کس طرح افیکٹولی پریزنٹیبل بنایا جا سکے ان علاقوں میں جہاں تک یہ میسیجز نہیں گئے ہیں۔ یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان دوستی قائم کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں، ان کا نظم وہاں پہ آپس میں گفتگو سے، مشورے سے، مشاعرے سے، جس انداز سے بھی ہو، اس کا انداز چاہیے ہو کہ جس کی ایک جھلک ہمیں اس خطبے میں دکھتی ہے جو دیا جاتا ہے۔ وہ خطبہ جو ہے وہ در حقیقت it should be loaded with these guidelines and strategies، کہ پوری دنیا میں ان چیزوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے، باہمی محبت کے لیے، امن کے قیام کے لیے۔ اب ظاہر ہے جس قوم کا، یعنی جس ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور وہ امن کا ضمانتی ہوتا ہے، المومن کہا ہی اسی کو جاتا ہے، تو جب امن کی ضمانت دینے والے اکٹھے ہیں تو ان کو امن کے موڈیول کو اپنے اپنے علاقوں میں جا کے امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا، انہیں انشور کرنا ہوگا کہ جس طرح سے ان کو یہاں پہ حرم کے علاقے میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی جانور کو ہلاک نہ کریں، وہی نظام، وہی اسلام ان کو مومن بتا کے یہ انشور کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں آپ کو امن قائم کرنا ہے۔ اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں اس کی کچھ اس آیت میں بھی وضاحت ہے اور آگے دوسری آیت میں بھی آئے گی۔ تو اگر جب بھی ہم ان کاموں کے لیے، جس کے لیے جو مقصود ہیں، ان کو ہم نہیں کرتی، ان پہ توجہ نہیں دیتے، مثال طور پہ اگر خطبہ ہے حج کا، اس کو محض خطبے کے نام پہ عقیدت کے لیے، ثواب کے لیے سر جھکا کے سن لیا، پلو میں کچھ نہ باندھا، کچھ ساتھ لے کے نہ آئے، کچھ عمل میں تبدیلی نہ لائے، تو وہ بے حرمتی ہو گئی اس جگہ کی، اس بیت اللہ کی بھی بے حرمتی ہوئی، اس خطاب کی بھی، اس اسٹریٹجی کی بھی، اور اس جگہ کی جس کا مقصد یہ تھا کہ قیام امن عالم، نظام ربوبیت کا قیام ہر جگہ انسانیت کے، اور یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہاں اکٹھے آپ ہوئے، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پوری انسانیت کے ساتھ آپ کو امن کے ساتھ رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان تک چیزیں پہنچانی ہیں، ایتاء ذی القربیٰ کے حکم کے تحت جتنی قرآنی تعلیمات ہیں وہ عملاً آپ کو ان لوگوں میں دینی ہے جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے، جو بھلے ہی آپ کے قریبی نہ ہو لیکن انسانی رشتے سے آپ کے قریبی ہیں۔ قربانی والے جانور یعنی پٹا لگے ہوئے، یہاں یہ جو واو ہے اس کو اگر ہم اور کی جگہ واو تفسیری مانتے ہوئے یعنی کہیں تو قربانی والے جانور یعنی جو پٹے لگے ہوتے ہیں، جن کے پٹے یا کنٹھے ڈال دیے جاتے ہیں انہیں ایک نشان بنانے کے لیے، ایک ڈسٹنگش کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ ہمارے پاس سواری والے جانور ہوں گے، اس زمانے کو تصور کیجئے، وہاں وہی اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے اور کچھ اونٹ اس لیے بھی جاتے تھے۔ تو جو ہدیے والے اونٹ ہوتے تھے جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے، ان کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے یا کنٹھے ڈالے جاتے تھے، ہار، اور ان کو آگے رکھا جاتا تھا، کیونکہ جو ہدیہ ہوتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے، قربانی کا جانور ہے، ڈسٹنگش کرنے کے لیے اس کو پٹا ڈالا جاتا ہے، تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ان جانوروں کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہاں منزل سے پہنچنے کے پہلے ہی کسی ضرورت سے ان کو ذبح کر کے کھا لیا، ضرورت پڑی کھانے کی، تو یہ اس کی بے حرمتی ہوئی، کیونکہ اس کا مقصود وہی تھا، اس کو پہنچنا وہی منزل پہ تھا، وہاں جا کے اس کی قربانی ہونی تھی تاکہ وہاں پہ سب کے ساتھ آپ اس غذا کو آپس میں تقسیم کر کے کھا سکیں۔ وہاں آپ اسے لے گئے اور وہ آپ کو سرپلس لگا، آپ نے اس کو ذبح کرنے کے بعد ریت میں دبا دیا یا یوں ہی چھوڑ دیا، یہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس کو ذبح کر کے اس کو استعمال کیا جائے، کھانے میں استعمال کیا جائے، مستحقین تک پہنچایا جائے، جن تک نہیں ہے ان تک پہنچایا جائے، تو اس کا حق ادا ہو، ورنہ یہ اس کی توہین ہوتی ہے۔ حرمت والے گھر کی طرف جا رہے لوگوں کی، ان کی کسی بھی انداز سے، کسی قول سے، زبان سے، ہاتھ پیروں سے بے حرمتی نہیں کرنی۔ اور اگلا حصہ اس کا بڑا اہم ہے کہ جو اپنے رب کی جانب سے من اللہ علیہ فضل اور رضا کے متلاشی ہیں۔ میں نے اکثر سنا ہے یہ بات، کیونکہ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ لوگ حج کو جب جاتے تھے تو پانی کے جہازوں سے جاتے تھے، اور بمبئی سے شپ چلا کرتے تھے، کئی شپ لائنرز تھے جو لے کے جاتے تھے، تو وہاں لوگ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کئی مہینے کے حساب سے،
پکانے کے لیے اسٹور، کیونکہ پانی کے جہاز پہ بھی وہ اپنے کھانا پکاتے تھے، وہاں جا کے بھی پکاتے. تو اب ایسے میں کچھ لوگ اگر بیچنے کے لیے کپڑے کے تھان یا کوئی اور سامان لے جاتے تھے، لوگ انہیں بڑا برا کہا کرتے تھے کہ میاں حج کرنے جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، تو بھی تمہیں کاروبار کی سوچ رہی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو یہ اندازہ ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ سفر نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اتنے مہینے سفر اور پھر وہاں رہنے کے لیے اپنا خرچہ اور اپنے گھر بار کا جو میرے خاندان والے ساتھ جا رہے ہیں اٹھا سکوں، تو میں کچھ سامان ایسا رکھ لوں جو وہاں پہ فروخت کر کے میں کچھ پیسہ کما لوں اور عزت کے ساتھ وہاں کھانا کھا سکوں اور واپس آ سکوں، بجائے اس کے کہ وہ پیسے ختم ہو جائے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور پیسے مانگوں. تو ایسے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو کوئی آپ اگر کاروبار کی چیز اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے بنیادی چیز نیت ہوتی ہے. اگر میرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ میں کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور نام حج کا ہے، کیونکہ نیتیں تو انسان جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کسی کو آپ کاروبار کا سامان بزنس گڈس لے جاتے دیکھیں تو اس پہ کوئی ریمارک مت کسی، بلکہ یہی ایشو کیا جو میں نے ابھی بات کہی، قرآن کی پوری تعلیم یہ ہے کہ یو کین ناٹ بی ججمنٹل. آپ لوگوں پہ فیصلے نہ چسپاں کریں، ڈونٹ ٹیگ دیم، ان پہ ٹیگنگ نہ کریں. اور یہ ہمارے یہاں اتنی عام ہے، میں اس سے ہٹ کے بات کہوں کہ ہم بہت جلدی کسی کو 1 منٹ میں جھوٹا کہہ دیتے ہیں، دھوکے باز کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، منافق کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام بالکل منع کرتا ہے. قرآن میں اسٹرکٹلی کہا گیا ہے اس طرح کی چیزوں کو. تو یہاں پہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور تاکید کی جا رہی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جب تم حدود حرم سے نکل جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو. یہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کری کہ اللہ تعالیٰ اس پروٹیکٹڈ ایریا میں، اس پروٹیکٹڈ زون میں، یہ وہ پروٹیکٹڈ زونز ہیں جس کو آج بایو ڈائیورسٹی والے زندگی کو بچانے کے لیے مختلف جگہوں پہ پروٹیکٹیو زونز قائم کرتے ہیں. یہ کنسیپٹ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، اور یہ آپ پھر میں کہہ رہا ہوں تصور کیجئے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہاں کی لائف فارم ساری ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ جانور ہوتے ہیں تو پیڑ پودے ہوتے ہیں، اور پیڑ پودے ہوتے ہیں تو پھر جانور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لنک چیز ہے. تو اگر جانور ختم ہو جاتے تو وہاں کی لائف فارم سے ساری ختم ہو جاتی ہیں. آج وہ اتنی فلارش کر رہی ہیں کہ اب آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں سے ریگستان کم ہو رہے ہیں اور گرینری زیادہ بڑھ رہی ہے، بارشوں کی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جو فریکوینسیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو ایک طرح سے پورا سسٹم چینج ہوتا لگتا ہے، کیونکہ اس علاقے کو پروٹیکٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہاں پہ کسی جاندار کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور وہ چیز آج تک چلتی ہے، لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو ان کی حدود سے جو لمٹس ہیں، جو باؤنڈری ہیں، ان سے آپ باہر نکل جائیے تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ شکار کر سکتے ہیں. اس سے اگلی جو بات یہاں کہی گئی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کسی قوم نے، یہاں واقعہ تو ایک ہسٹوریکل ہے کہ کسی قوم نے آپ کو روک دیا بیت اللہ جانے کے لیے، مسجد حرام جانے کے لیے. لیکن اس میں بڑا میسج کیا ہے؟ قرآن میں ہر واقعہ ایک میسج لے کے چلتا ہے، اور اس کو ہمیں تاریخی کنٹیکسٹ میں یا تاریخی پس منظر میں دیکھنے کے بجائے، یعنی اس کی طرف منہ پیچھے کرنے کے بجائے آگے دیکھنا چاہیے کہ یہ آج اور آنے والے زمانے کے لیے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. یہ ہمیں سب سے بڑی ہدایت یہ دیتا ہے کہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. جو آدمی آپ کو کار خیر سے، یا جو گروپ آپ کو اچھے کاموں سے روکے، آپ کو ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا. ان کے ساتھ انجسٹس نہ کیجیے، ان کے ساتھ کوئی ذاتی مت کر دیجیے. جب ہم کہتے ہیں نا ذاتی نہ کرو، اس کا مطلب انصاف کرو. تو جو حق کا تقاضا ہے، اور اس بات کو آج کے کنٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ آپ کو اچھے کام سے کوئی روکتا ہے، تو آپ جب کل کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کی کوئی ڈیل یا معاملہ اس کے ساتھ آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس نے مجھے اس جگہ نقصان پہنچایا تھا، اس نے وہاں جانے سے مجھے روکا تھا تو میں ری ایکٹ کروں گا. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. ہمیں اس کے ساتھ بھی انصاف کرا جائے گا، اور ہمیں انصاف کرنا چاہیے. یہ چیز بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلی بات جو ہے کہ تم بر، یعنی تقوی، یہاں پہ بھی میں واو تفسیری کہتا ہوا، کیونکہ بر جو ہے وہ تقوی کا حصہ ہے. کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں
ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہر اس کام میں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، کیونکہ بر تقوی کا ہی ایک حصہ ہے۔ تقوی کے راستے پہ ہی چل کے آپ بر کے مقام و درجے کو پہنچتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کرنے میں آپ جتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں، یا جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ انسانیت کی خدمت کی ہر کال پہ یہ مت دیکھیے کال کس کی طرف سے آ رہی ہے، کسی مندر کا کوئی پجاری، کسی گردوارے کا کوئی عہدیدار، کسی چرچ کا کوئی پوپ آپ کو کار خیر کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، مثال طور پہ آج ماحول کی حفاظت کے لیے کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، چرچ سے اٹھتی ہیں، گردوارے سے اٹھتی ہیں، بہت سے ہندو بھائیوں کے مشنز ہیں ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں فوراً ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یہاں ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے اصل وہ ہے اللہ کی بندگی۔ ہم نے اپنی آئیڈینٹیز غلط بنا لی ہیں، اور وہ کنفیوزنگ بھی ہیں، کنفلکٹ بھی پیدا کرتی ہیں، ٹکراؤ بھی ڈالتی ہیں۔ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے کہ وی آر سبمٹرس، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے مسلم ہیں، نحن لہو مسلمون، ہم اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، اور اس کے احکامات میں جو جو حکم شامل ہے، جب اس نے کہہ دیے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ کسی طرح کا فساد نہ پھیلاؤ، تو زمین پہ کسی بھی طرح کے فساد کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جو بھی پلیٹ فارم آتا ہے آگیا، فوراً اس سے جڑ جائیے، فوراً لپک لیجیے اسے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، تن من دھن سے ان کے ساتھ جڑیے، انسانیتی خدمت کیجیے۔ یہ میسیج اس آیت میں موجود ہے، قرآن میں باہر آیا ہے۔ اور کسی بھی طرح کے اسم و عدوان، وہ گناہوں کے کام جو آپ کو جسمانی طور سے، اسپریچولی، نفسیاتی طور سے کمزور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ برائیاں جو آپ کے اندر نفسیاتی، روحانی، جسمانی کمزوریاں پیدا کرتی ہیں، ان میں کسی کو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، اور جو سرکشی والے اللہ کے احکامات کو توڑنے والی حرکتیں ہوتی ہیں، بغاوت والی حرکتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا۔ یعنی یہ بھی تقوی کا پہلو ہے، کیونکہ تقوی میں دونوں پہلو ہیں، الگ ہونے کے بھی ہیں، جڑنے کے بھی ہیں۔ جڑیں کس چیز سے؟ اللہ کے احکامات سے۔ الگ کس سے ہو جائیں؟ کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنا کو بالکل الگ کر لیں۔ تو یہ ہمیں جو جنرل حکم ہے، اس کو بڑا غور طلب ہے سوچنے کا، کہ ہم اکثر ہمارے یہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کام کون کر رہا ہے، کون ہے بھائی این جی او، اچھا یہ مسلمان ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں، یہ ہم اپنا سمجھ لیے ایک مذہبی حمیت یہ سوچ لے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کی سپورٹ کرنے ضروری ہے۔ بالکل نہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سپورٹ، آپ کی ایسوسیشن اور ڈس ایسوسیشن کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ واٹ ٹائپ آف ورک دے آر ڈوئنگ، وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اگر ان کا کام انسانیت کی فلاح، خیر کا، بھلائی کا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو بھلے ہی وہ سو کالڈ مسلمان ہو جو آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے۔ فساد پھیلانے والے کام ہے، تفرقہ پھیلانے والے کام ہے، نفرت پھیلانے والے کام ہے، انسانوں کے بیچ میں دڑائے ڈالنے کے، ڈویژنز ڈالنے والے کام ہے، بھلے ہی چاہے مسلمان آپ کو کال کرے، آپ کو نہیں جوائن، کیونکہ یہاں پہ آپ کی آئیڈینٹی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہماری اصل آئیڈینٹی جو ہے وہ ہے اللہ کی بندگی کی، سبمیٹرس آف ڈیوائن گائیڈنس۔ اور اللہ کے احکامات میں یہ واضح طور سے یہاں بھی اور کئی جگہ بتایا گیا ہے، اور آخر میں ظاہر ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اتنی وضاحت سے جو رب ہر چیز بیان کرتا ہے، جو بے انتہا نعمتوں سے اور کرم سے ہمیں نوازتا ہے، پھر بھی اگر ہم باغی بنیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر ہماری بغاوتیں جاری رہیں گی تو شدید العقاب والی بات ہوتی ہے، شدید عذاب آئے گا۔ تو یہ بہت اہم آیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بار بار ہمیں رک کے سوچنا چاہیے اس کے ایک ایک نقطے پر، کیونکہ یہ آج کے ریلیونس کی چیزیں ہیں، یہ کوئی ماضی کی گزری باتیں نہیں ہیں۔ یہ سب وہ واقعات ہیں جو آج بھی ہمارے سامنے گھٹ رہے ہیں، اور ہمیں انہیں اسی طرح اگر ہم ہینڈل کریں جس طرح قرآن کے تعلیمات ہیں، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ میرے خیال سے طارق صاحب یہاں رکتے ہیں ہم، جی بالکل۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ اس میں ایک چیز کا ہم اضافہ جی چاہتے ہیں، اضافہ جی بلکہ یادہ، شنعان قومن والی جو بات کہی گئی ہے، کہ کئی مرتبہ ہم جو ہیں بہت ہی بڑے کام کو لے کے چلتے ہیں، اس میں لوگ رکاوٹ بنی، یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے۔ جی جی ہم اکثر اس کو ہم پہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، دوری کی نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے کہا بالکل صحیح، آیت بہت اہم ہے، یہی کیا ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن اس پہ ہم کتنا غور کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔